बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, आज मैं आपके सामने ओलंपियन समीउल्लाह खान के हवाले से कुछ बयान कर रहा हूँ। साहिबो, आप जानते हैं कि उनको आला खेल की बदौलत और आला कारकर्दगी की वजह से फ्लाइंग हार्स का खिताब दिया गया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये कब उन्हें मिला था। जब 1975 में मलेशिया के अंदर तीसरा वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, तो सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी को पाकिस्तानी टीम ने 5-1 से हराया था। उन 5 में से 2 गोल समीउल्लाह खान ने किए थे और बाकी जो 3 गोल थे वो भी इनकी कोशिशों से और इनकी हेल्प से हुए थे। तो उनके कोच लीज़िक ने कहा था कि हमें तो पाकिस्तानी फ्लाइंग हार्स समीउल्लाह ने मार दिया। तो इसके बाद मैं अब असल टॉपिक शुरू करता हूँ। समीउल्लाह खान बहावलपुर के रहने वाले थे। वो 6 सितंबर 1951 में पैदा हुए। जब उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने अपने चचा अमानुल्लाह खान और मतीउल्लाह खान को हॉकी खेलते हुए देखा। इन दोनों भाइयों में जो इनके चचा थे, उनमें मतीउल्लाह खान ज़्यादा पॉपुलर हुए। उन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में हिस्सा लिया। 1960 में उन्होंने रोम ओलंपिक में हिस्सा लिया और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया। वो लेफ़्ट आउट पोजीशन पे खेला करते थे और शानदार कारकर्दगी की वजह से उनको तमग़े इम्तियाज़ मिला था। तो यही मतीउल्लाह खान समीउल्लाह खान के आइडियल थे और इनके कोच भी थे। मैं आपको बताता चलूँ कि समीउल्लाह खान ने 1971 में सादक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और वहाँ ये बेहतरीन एथलीट करार दिए गए। 1973 में ये उभर कर सामने आए और 1974 में जब एशियन गेम्स हसन अब्दाल में हुई तो वहाँ इनके खेल को देखते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं इस नौजवान से मुतासिर हुआ हूँ। उनसे हाथ मिलाया और कहा कि बॉय वेल डन। तो ऐसी जब थपकियाँ मिलती हैं, हौसला अफजाई होती है, तो फिर खिलाड़ियों का दिल बढ़ता है। फिर वो 1975 की बात मैं कर चुका हूँ कि उन्हें फ्लाइंग हार्स का खिताब दिया गया। वो लेफ़्ट आउट पोजीशन पे खेला करते थे और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती थी कि खिलाड़ी उनके करीब नहीं फटक सकते थे। और ये बात उनके चचा मतीउल्लाह खान ने उनको समझाई थी कि आपने अपनी स्पीड इतनी बढ़ा देनी है कि अगर आपके पीछे कोई खिलाड़ी आता है तो वो आपके करीब ना आ सके। और इस मकसद के लिए वो खेल के अलावा 50 मीटर की दौड़ की मशक करवाया करते थे और बाद दफ़ा 100 मीटर की दौड़ की मशक करवाया करते थे। तो समीउल्लाह खान जब खेलते थे तो देखने वाला अंदाज होता था। वो 20 साल तक हॉकी के मैदान में रहे और इतने फिट रहे कि 20 साल तक कभी उनको पसीना नहीं आया और वो हर मैदान में सुरखरू हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 वर्ल्ड कप खेले, 1972, 1975, 1978 और 1982। 1975 तो वही वर्ल्ड कप था जो मलेशिया में खेला और वहाँ सेमीफाइनल में जर्मनी को तो पाकिस्तान ने हरा दिया, लेकिन फाइनल में जब इंडिया के खिलाफ गेम बिल्कुल उरूज पर थी, समीउल्लाह खान के साथ एक ट्रेजेडी हुई। उनके खिलाड़ी वरिंदर सिंह की हॉकी इनकी टांगों में फंसी, ये गिरे और इनकी पसली टूट गई और इस तरह ये ग्राउंड से भी बाहर हुए और 3 माह तक इनको डॉक्टरों ने रेस्ट करवाया, फिर जाके ये ठीक हुए। तो इन्होंने सन 78 का वर्ल्ड कप खेला, उसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और फिर 1982 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था वो भी इन्होंने जीता और इसमें भी इन्होंने अपने होने का
ثبوت دیا۔ پھر ان کے ہوتے ہوئے 1978 میں چیمپئن ٹرافی کا آغاز ہوا، جو ایئر مارشل نور خان کی دماغی اختراع کا نتیجہ تھی کہ جتنی دنیا کی چیمپئن ٹیمیں ہوتی ان کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے، پھر پتہ چلتا تھا کہ ڈائمنڈ کاٹ ڈائمنڈ، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ تو سب سے پہلے 1978 میں جب پہلی چیمپئن ٹرافی ہوئی تو پاکستان نے جیت لی۔ اس ٹیم میں بھی سمیع اللہ خان شامل تھے، اختر رسول شامل تھے، شہناز شیخ شامل تھے، حسن سردار شامل تھے، منظور جونیئر شامل تھے، منظور سینئر شامل تھے، اور رشید سینئر بھی اس میں شامل تھے، سلیم شیروانی، احسان اللہ خان اور بہت سے دیگر کھلاڑی تھے جو صف اول کے کھلاڑیوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب دوسری چیمپئن ٹرافی 1979 میں ہوئی تو وہ بھی پاکستان نے جیت لی۔ تو اس طرح 2 ورلڈ کپ ان کی موجودگی میں پاکستان نے جیتے، چیمپئن ٹرافی جیتی، اور 3 بار ایشین گیمز میں پاکستان جیتا ان کی موجودگی میں، اور اس میں بھی انہوں نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور 1983 میں جب ان کی کپتانی میں پاکستان انڈیا کے خلاف ایشین چیمپئن شپ کا فائنل کھیل رہا تھا تو پاکستان نے انڈیا کو ایک مقابلے میں 7 گول سے شکست دی۔ یہ میچ وزیر اعظم انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی بھی دیکھ رہی تھیں، اور وہ مایوس کھیل کو دیکھتے ہوئے بڑی مایوسی کے ساتھ اٹھ کے چلی گئیں۔ اس کھیل سے انسان ویسے ہی بہتر ہے، میں خوش نہیں ہوں۔ ساتھ ساتھ انڈین حکومت بھی بہت مایوس ہوئی۔ تو یہ اپنا سمیع اللہ خان دنیا ان کو جانتی تھی، ظاہر ہے چچا کی وجہ سے ایک تو ان کو پہچان ملی، ان کی کوچنگ کی وجہ سے ان کو نام ملا، پھر اپنی ذاتی محنت کی وجہ سے انہوں نے ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پہ یہ فائز ہوئے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے 2 بھائی بھی ہاکی کھیلتے تھے۔ ہدایت اللہ خان نے ان کے ساتھ 1973 کا اولمپک گیم جب ہوئے تو ان کے بڑے بھائی ہدایت اللہ خان شامل تھے۔ ان کے بارے میں سمیع اللہ خان کا کہنا ہے کہ وہ کھلاڑی اچھے تھے، لیکن جب ان کے پاس گیند آ جاتی تو پھر وہ تھوڑے سے پریشان، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، میں ان کو پاس دیتا تو وہ اپنا تھوڑی دیر کے بعد مجھے واپس پاس دیتے، میں کہتا نہیں گیند کو آگے لے کے چلو، ان میں یہ ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ان کا کام بھی مجھے کرنا پڑا جب تک وہ کھیلتے رہے۔ ہاں البتہ ان کے چھوٹے بھائی رائٹ آؤٹ کلیم اللہ، جنہوں نے 97 گول کیے پاکستان کی طرف سے، بہترین رائٹ آؤٹ تھے، اور جب دونوں بھائی کھیلا کرتے تھے اللہ لیفٹ آؤٹ کی پوزیشن پہ کھیلا کرتے تھے، اور کلیم اللہ یہ رائٹ آؤٹ کی پوزیشن پر کھیلا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اس اپنا میدان کے اس کنارے سے دوسرے کنارے تک دونوں بھائی ایک دوسرے کو پاس دیتے تو اتنی مہارت اور اتنی سنجیدگی اور اتنی ان میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو بھی وہ پاس کسی بھی جگہ پہ رکتا نہیں تھا، اور اس طرح کی پلک جھپکتے میں گول پوسٹ سے ٹکراتے گول ہو جاتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان بائیں طرف سے حملہ کیا کرتا تھا، اور دائیں طرف ایسی تھی کہ اس طرف سے ان سے حملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب کلیم اللہ آ گئے تو کلیم اللہ نے اپنے تیز کھیل کی وجہ سے اپنے بھائی کی طرح سب کو متاثر کیا، اور انہوں نے بہترین انداز میں ہاکی کھیلی۔ وہ سرمائی اولمپک میں بھی کھیلے اور 2 گول کیے تھے، اور جب 1985 کا اولمپک میڈل پاکستان نے طلائی تمغہ جیتا تو اس میں بھی انہوں نے آخری مرحلے پر اضافی ٹائم میں 1 گول کر کے پاکستان کو برتری دلائی تھی، اور اس وقت حسن سردار ہمارے سینٹر فارورڈ بھی تھے اور ٹیم کے ایک کپتان بھی تھے۔ تو صاحب ان کھلاڑیوں کی موجودگی میں سمیع اللہ خان نے اپنے آپ کو نمایاں کیا، تو حکومت پاکستان نے ان کو 2 اعزازات سے نوازا، ان کو ستارہ اشتہار
اضافی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ یاد رہے کہ ان کے بھائی کلیم اللہ کو بھی ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کو اعزاز نصیب ہوا کہ بہاولپور کے اندر ان کا مجسمہ بنا کے نصب کیا گیا، اور ان کا وہاں جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہ ان کے لیجنڈ چچا اولمپئن مطیع اللہ خان کے نام سے منسوب ہے۔ پاکستانی قوم محسن خوش واقع ہوئی ہے، یہ اتنے عظیم کھلاڑی جنہوں نے 20 سال پاکستان کی خدمت کی۔ جب ان کا مجسمہ نصب کیا گیا تو کچھ نوجوانوں نے وہاں سے ہاکی اور گیند چرا لی، جس پر بعد میں وہ پکڑے گئے اور مقدمہ بھی چلا۔ میں انٹرویو سن رہا تھا سمیع اللہ خان کا، تو کہتے مجھے دکھ ہوا، مجھے بیرون ملک سے امریکہ سے فون آئے، کینیڈا سے فون آئے کہ جی آپ کے نوجوان کیا کرتے ہیں اپنے ہیرو کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے بہرحال ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے کس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کیا میں نہیں جانتا۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور بعد میں ان کو پھر رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے معافی مانگی کہ ہمیں ایسا، تو پھر اب کیا کیا گیا کہ اس مجسمے کے ارد گرد وہ ہاکی اور گیند پھر اسی جگہ پہ فٹ کر کے اس کے ارد گرد جنگلہ لگایا گیا ہے تاکہ وہ چوروں اور نوجوانوں کی دستبرد سے بچا رہے۔ تو صاحبو یہ تھے سمیع اللہ، جنہوں نے 20 سال تک پاکستان کے لیے ہاکی کھیلی اور اپنے نام کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی بلند کیا۔ وہ PIAS کے اعلیٰ افسر کی حیثیت سے تادیر کام کرتے رہے، اور آج کل کراچی میں بڑی شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں صبح ٹی وی پر ان کا انٹرویو بھی سن رہا تھا فیس بک پر، اور ان کے عالیشان دیکھ کے ان کی خوشحالی کا اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ تو صاحبو وہ فلائنگ ہارس ہیں یا جو بھی ہیں، بہرحال پاکستان کے اہل پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور ایسے کھلاڑی مدتوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ میں سمیع اللہ خان کو فلائنگ ہارس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عظمت کا نشان بھی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی اور لمبی زندگی عطا کرے، اور وہ جب تک زندہ رہیں پاکستان کی نیک نامی کے لیے کام کرتے رہیں۔ اور اہل پاکستان سے بھی میری دلی دعا ہے اور استدعا ہے کہ اپنے ہیروز کو ہیرو ہی رہنے دیں، ان کے بارے میں نہ کبھی ایسے کلمات کہیں جو ان کی شایان شان، اور نہ ہی ان کی عزت و توقیر میں کمی آنے پائے۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔